अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्तान मैदान जंग की सूरत पेश कर रहा है। कल से जो वहाँ पर सूरत हाल है, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। आज भी अली कासिम गिलानी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके साथ दीगर बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको गिरफ़्तार कर दिया गया है। कल हुआ ये था कि एक रैली निकाली गई थी और कासिम बाग जहाँ पर पीडीएम को जलसा करना है, उस जलसे का कंट्रोल मुजाहिरीन ने अपने हाथ में ले लिया था। ताले तोड़ दिए थे और वो ज़बरदस्ती वहाँ पर दाखिल हो गए थे। अली मूसा गिलानी साहब से कल मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से नहीं जाएंगे और अब ये जलसागाह हमारी तहवील में होगी। बहरहाल जलसागाह एक मरतबा फिर खाली हो गई है, कंटेनर्स लगे हुए, पुलिस की इजाफी नफरी लगा दी गई है और पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत का मानना यह है कि कोरोना की सूरत हाल में किसी सूरत लोगों की ज़िंदगियों को हम ख़तरे में नहीं डालने देंगे। इमरान खान साहब ने भी आज अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अपोजिशन के कायदीन अपनी नाजायज़ दौलत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और आवाम की ज़िंदगियाँ वो ख़तरे में डाल रहे हैं और हम ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन आज ही अपर दीर में 5 दिन पहले और आज लोअर दीर में जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने जलसे से खिताब किया। बहुत बड़ा जलसा हुआ वहाँ पर, लेकिन इस जलसे के हवाले से ना तो मुराद सईद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही फिरदौस आशिक आवान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही इमरान खान साहब ने कोई ट्वीट किया। मुसलसल एक हफ्ते से वहाँ पर जलसे हो रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं। कल असद उमर साहब ने सिंध में सखर में यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। एक अच्छी बड़ी गैदरिंग थी, पंडाल के अंदर गैदरिंग थी और उन्होंने ये किया। हालांकि कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर एहतजाज करना या इज्तिमा करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा हुआ। सारा जोर हुकूमत का यहाँ है। हुकूमत कोरोना की बात कर रही है तो कोरोना के हवाले से हमारे लिए सबसे अहम एडवाइस होनी चाहिए हमारे हेल्थ माहिरीन की। हेल्थ माहिरीन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। ये वबा फैलेगी तो लोगों को बीमार करेगी, हमारी मईशत को मज़ीद नुकसान होगा, एक आम आदमी परेशान होगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में 43 अफराद लुक़माए अजल बन चुके हैं और ये जो नई लहर है इसमें 2000 लोग तकरीबन अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया ये है कि सारा फोकस मुल्तान पर है। अपोजिशन किसी भी सूरत तैयार नहीं है गिव अप करने के लिए और इस हद तक बात चली गई है कि अगर रोका जाएगा तो फिर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। सुने मौलाना फजल रहमान साहब ने इसका ऐलान किया है बाकायदा। हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। मैं ऐलान करता हूँ पीडीएम के तमाम जमातों के बिहाफ पे कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत पीडीएम के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ। पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है उनके घेरे को तोड़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कल की हिकमत अमली तैयार कर ली है। नून लीग एक कदम और आगे चली गई है। मौलाना फजल रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर मज़ाहमत होगी, रोका जाएगा तो हम भी मज़ाहमत करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अब वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का पीछा करेंगे। इमरान खान को कहना चाहता हूं, इमरान खान तुम 3 साल से ये कह रहे हो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुन लो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम अब भागो, तुम कोरोना के पीछे छुपो, तुम भागो, जितना तुम्हारा दिल करता है भागो। इमरान खान हम अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम ऐसे बदबख्त इंसान हो, तुम्हारे पास इंतकाम और नफरत के सिवा कोई चीज नहीं है। मैं तमाम अदारों से और पुलिस के ऑफिसर से, पुलिस के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस इमरान खान के अंधे इंतकाम, इसके तकब्बर और इसकी नफरत का हिस्सा ना बने। आप इस कौम का साथ दें। अब ये कौम ने तहैया कर लिया है। ये जो 3 साल से कह रहा था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब पूरी कौम मिलके इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। जनाब ये तो सूरत हाल है। अब कल तक क्या होता है मुल्तान में, वाकई कोई तसादुम ना हो जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। जलसा होता है नहीं होता ये तो हम कल देखेंगे। मगर सबसे पहला सवाल जो मैं अपने मेहमानों से करूंगा, पहले मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ। सदाकत अली अब्बासी साहब भी मेरे साथ
رہنما تحریک انصاف کی صداقت میں بہت شکریہ آپ کا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، رہنما مسلم لیگ نون۔ محسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جناب محترم فیصل کریم کنڈی صاحب، فیصل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ صداقت بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے کرونا کے صورتحال میں پبلک گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی زندگیاں ایٹ اسٹیک ہیں، لیکن یہ دیر میں جو آج جلسہ ہوا ہے، اور 5 دن پہلے اپر دیر میں ہوا، آج لوور دیر میں ہوا، نہ یہاں کنٹینر تھے، نہ پولیس کی نفری تھی، نہ کوئی روکنے والا تھا، نہ کوئی منع کرنے والا تھا، نہ ہی عمران خان صاحب سے لے کر نیچے تک کسی کا کوئی ایک بیان ہے کہ جی یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر کرونا نہیں ہے، وہاں پر جلسہ حلال ہے، ملتان میں جلسہ حرام ہے، یہ کیا بات ہے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ جلسہ ان دنوں میں اور اس وقت میں کوئی بھی کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی کرے، جماعت اسلامی کرے یا پی ڈی ایم کرے، وہ بالکل اس وقت موجودہ حالات میں زیادتی ہے۔ اور میں کہیں حلقے سے آ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ آج وہاں کو دیر میں جلسہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ سختی سے روکنا چاہیے۔ اور آپ نے کوئی اشارہ کیا کہ پی ٹی آئی کا بھی کہیں پروگرام ہوا ہے، جی کل اسد عمر صاحب نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں 100-150-200 بندے تک تو چلو مینیجبل ہے کھلی جگہ پہ، لیکن اتنے بڑے پروگرامات، اور یہ ایک تسلسل ہے جو یہ پی ڈی ایم نے جس کو فالو کیا، 4-5 جلسے وہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کیا اس میں حاصل وصول کیا۔ لیکن اس وقت ملتان میں 70% وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو بیڈ جو ہیں وہ آکیوپائیڈ ہیں۔ چلیں، آپ نے یہ تو مانا کہ پی ڈی ایم کے جلسے بڑے ہوتے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ دیر میں، کیونکہ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں بھی آپ ہیں، پنجاب والی صورتحال ہے، وہاں کا جلسہ آپ نے کیوں ہونے دیا؟ وہاں کیوں آپ نے کنٹینرز نہیں لگائے؟ وہاں کیوں پولیس نہیں لگائی؟ کیوں آپ نے جماعت اسلامی کی قیادت کو یا ان کے ورکرز کو گرفتار نہیں کیا؟ ملتان میں آپ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ دیر والے جلسے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ملتان والی بات ہے تو یہ پچھلے خاصے عرصے سے انتظامیہ سے انگیج کر رہے ہیں، انتظامیہ نے ان کو منع کیا، اجازت نہیں دی، اور وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے، سب نے مل کے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ جو کرونا کی اس وقت پیک ہے، جو لہر ہے، بڑی خطرناک ہے، اور اس وقت میں نے بتایا کہ 17% انفیکشن ریٹ ملتان میں ہے۔ تو خدارہ بلاول نواز شریف صاحب تو لنڈن میں ایسے خطاب کرتے ہیں، وہ تو آتے نہیں ہیں، بلاول صاحب کو بھی اللہ صحت دے، ان کو کرونا ہو گیا، وہ گھر میں، اور یہ پاکستان کے اور پنجاب اور سندھ کے ان لوگوں کو بیچارے ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جس طرح آپ پر الزام لگتا ہے کہ آپ سلیکٹیو احتساب کرتے ہیں، اسی طرح اپوزیشن جماعتوں کو بھی آپ سلیکٹیو طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، کیوں آپ کو یہ الزام نہ لگے؟ میں نے تو کہا ہے کہ نہیں، اگر پی ٹی آئی نے اپنے سارے جلسے کینسل کر دیے، ہمارا کوئی پروگرام، ہم لوگوں نے بھی بڑے پروگرامات رکھے ہوئے تھے، سارے ہم نے کینسل کر دیے، اور اگر جماعت اسلامی کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بالکل ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ ابھی تک ہم نے ان کا کوئی جلسہ روکا نہیں ہے، اس سے پہلے جلسے یہ سارے کرتے رہے ہیں، کوئی رکاوٹ ہی ڈالی، ہم نے تو عوام کے سامنے لوگوں سے اپیل کی ہے، اور پولیٹیکلی لوگوں کو ان کے سامنے کر رہے ہیں کہ دیکھیں اتنے خطرناک حالات کے باوجود یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنے کیسز پہ توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی بھاگی ہوئی لیڈرشپ کو یہاں پہ ان کی جو ساکھ بچانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم ابھی تک تو کوئی ان کے خلاف اس طرح ریاستی مشینری استعمال نہیں ہوئی، لیکن کل سے جو انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ تو آپ کا موقف ہے، ہم بالکل اس کو سن رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے عوامی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ تو میزبانی کر رہے ہیں اس جلسے کی، اور آپ ملتان میں بھی موجود ہیں، سر یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ آپ کا یوم تاسیس ہو اور یہ جلسہ ہو، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ آئیں، ایسی صورت میں جہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 43 لوگ 24 گھنٹے میں پاکستان میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 17% انفیکشن ریٹ ہے۔ ہیلتھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ وضع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کیوں جلسہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا یوم تاسیس ہے، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے۔ 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہوتا ہے، جو ہر سال ہم مناتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ کشمیر میں منایا تھا، اس دفعہ جو ہے ہم وہ ملتان میں منا رہے ہیں۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ہر سال مختلف جگہوں پہ منائیں گے، تو اس لیے ہم یہاں پر جو ہے وہ فاؤنڈیشن ڈے منا رہے ہیں۔ جہاں تک اب بات ہوتی ہے تو میرے بھائی عباسی صاحب بیٹھے ہیں، جو چیز ان کو جو ہے جن کے جواب نہیں ہوتا تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ آج ہی دیکھیں، جب ہم نے پشاور کا جلسہ کیا تھا 22 تاریخ کو، تو اسی دن پشاور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی جماعت اسلامی کو دیر میں جلسہ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی مریم نواز کو سوات میں جلسہ کرنے کے لیے، جس سے اسے 2-3 دن پہلے عمران خان نے وہاں پر جلسہ کیا تھا۔ آج تیمار گرہ میں آپ نے خود کہا ہے کہ جلسہ ہوا ہے لوور دیر میں جماعت اسلامی کا،
میرے پاس فوٹیج پڑی ہیں، میرے پاس تصویریں پڑی ہیں جو میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. ہم دکھا رہے ہیں. لوکل انتظامیہ ان کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے وزٹ کر رہی تھی، ان کے پولیس، ان کی لوکل انتظامیہ ان کے ساتھ وزٹ کر رہی تھی، فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. اور یہ ان کا حال ہے. سی ایم کے پی کے حلقے کی بات میں کروں، یہ سی ایم کے پی کے کا ڈویژن ہے. ٹھیک ہے. اب جب پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے، پی ڈی ایم کی بات آتی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بڑے طریقے سے پشاور میں بھی اجازت مانگی تھی، نہیں ملی. ہم نے یہاں پر بھی اجازت مانگی تھی، نہیں دی. ہمارے پاس اور راستہ نہیں تھا، ہم نے کل کرنا تھا. اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہم جلسہ کریں گے، اسی مقام پہ کریں گے جو ہم نے اناؤنس کیا ہے. چاہے ہم جس چیز سے دیکھیں، یہ چیزیں تو جب پہلے دن سلیکٹ ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ کنٹینر دوں گا. کنٹینر تو انہوں نے ہمیں نہیں دیے، بلکہ حکومت کو دی، اپنے انتظامیہ کو دیں گے. جا کر کریک ڈاؤن کرو. کورونا کی وجہ سے آپ نہ کریں انفیکشن. آپ مانتے ہیں کہ دیکھ کرونا کے پیچھے یہ چھپنا چاہتے ہیں. میں نے اسد عمر کی بات کل کی. اسد عمر نے کل کیا کیا، اس سے پہلے کیا ہوئے؟ کرونا کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. یہی وزیر اعظم تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ کرونا معمولی فلو ہے. اور پھر اگر اتنے سنجیدہ حالات تھے، جب یہ وزیر اعظم پچھلے کرونا کے پینڈیمک میں سندھ گیا، گوارا نہیں کر رہا تھا وہ سی ایم سندھ اور اسی کابینہ سے ملنے کے لیے. یہ جنگی صورتحال تھی، اور وہ سندھ میں اس نے سندھ حکومت سے ملاقات نہیں کی، اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے جا کر ملاقاتیں کی. تو یہ سنجیدگی ہوتی ہے. آج کی سچویشن یہ ہے کہ ڈاکٹر چیخ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم عوام کو بچائیں گے. ڈاکٹرز کو یہ پی پی کٹس نہیں پرووائڈ کر سکتے، عوام کو کیسے بچائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا پی آئی اے میں ایس او پی فالو ہو رہا ہے؟ یہ ان کے انڈر ہے ڈائریکٹ. کیا ریلوے میں فالو ہو رہا ہے؟ یہ ان کے اندر ڈائریکٹ ہے. کیا منڈیاں، مویشی منڈیاں جو رہی ان میں فالو ہو رہا ہے؟ کیا بینکس میں ہو رہا ہے؟ کیا جو ہے ٹرانسپورٹ سسٹم میں ہو رہا ہے؟ کہاں پر ہو رہا ہے؟ کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جلد سے ختم کر دیں، باقی سب کرونا ٹھیک ہو جائے گا. آج پی ڈی ایم جلد سے ختم کر دے، اگلے دن آپ ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیں، جس طریقے ان کی عادت ہے یا جو بھی ہے، فوراً یو ٹرن مار لیں گے، جی بھائی کوئی چیز نہیں ہے، معمولی سی فلو ہے. یہ وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ معمولی سی فلو ہے. لیکن ہم نے 30 تاریخ کا اعلان کیا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ہوسٹ ہے، اور مہربانی ہے عباسی صاحب کی حکومت کی. ہم نے تو ایک دن جلسہ کرنا تھا، شاید 4-5 گھنٹے کا جلسہ 30 تاریخ ہوتا. انہوں نے پچھلے 3 دن سے ہمارا جلسہ لگایا ہوا ہے ٹی وی پہ. ہم تو دیکھیں، ہم تو روزانہ جلسہ کر رہے ہیں، ہمارا روزانہ آپ دیکھیں ہیڈ لائن میں بغیر ملتان کی خبر ہی نہیں ہے کل سے. تو یہ تو ان کی مہربانی ہے. ہمارا جلسہ جو ہے ہمارے یوم تاسیس کو شاہ نشان طریقے سے منا رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے پولیس گردی انہوں نے کی ہے ملتان میں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، قاسم گیلانی کو کل کی جس طریقے سے اریسٹ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے دھوا بولا ہے کل اسٹیڈیم کے اوپر، دیکھیں ان کی بھی تھے، یہ بھی اپوزیشن میں تھے. انہوں نے بھی تو پی ٹی وی کے تالے توڑے، انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے تالے توڑے، انہوں نے پولیس کے ایس پی کو وہاں پر جو ہے مار پڑوائی. اور وہی یہی ان کا عمران خان کھڑا تھا، انہوں نے کیا جو احتجاج کیا، یہ بل جلا رہے تھے. یہ غیر جمہوری طریقے استعمال کریں. ہم نے کبھی نہیں کہا لوگوں کو کہ آپ غیر جمہوری طریقے استعمال کریں، بل جلائیں. محسن شاہ نواز راجہ صاحب کو انہوں نے تو شریک گفتگو کرتا ہوں. محسن صاحب، اس کا تو کوئی جواب مل ہی نہیں رہا نا کہیں سے کہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، حکومت بھی مانتی ہے کہ پینڈیمک ہے، لوگ جمع ہوں گے، بیماری تو پھیلے گی، وبا پھیلے گی، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا. اب اس کا تدارک، اس کا جواب کیا ہے سر؟ اس کا کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے پا رہا اس کا. دیکھیے، مجھے یہ بتائیں کہ اس موجودہ حکومت کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا ہے کہ فائدہ ہوا ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں جتنی جلدی ان سے جان چھوٹ جائے گی اتنی جلدی پاکستان کی معیشت اچھی ہو جائے گی. غریب کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، مزدور کو مزدوری مل جائے گی، کسان کو سستی کھاد مل جائے گی، غریب کو سستی سبزی مل جائے گی، سستی دالیں مل جائیں گی. یہ تو مہنگائی کا یا معیشت کا تو اس ملک کے خاتمے، اس حکومت کے خاتمے سے ہم منسلک کر سکتے ہیں. جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہوگا، معیشت پاکستان کی ٹھیک نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتائیے کہ اس حکومت نے کی کارکردگی کیا ہے؟ اس کی صرف ایک کارکردگی ہے کہ اپنے مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائیں. اس کے علاوہ اس حکومت نے کوئی ایسا کام کسی میدان میں کیا ہو جہاں پہ انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہو. ہاں، ایک کامیابی ان کو ضرور حاصل ہوئی ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف پاکستان کی جتنی تاریخ ہے اس میں کسی حکومت نے ایوب خان کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، یحییٰ کے دور میں، پرویز مشرف کو بھی اب کراس کر چکے ہیں دور میں، اتنے جھوٹے مقدمات، اتنا ظلم اور جبر، چادر اور چار دیواری جو ہے اس کو پامال کیا گیا، گھروں میں عورتوں سے بدتمیزی کی گئی، سیاسی کارکنوں کو، پرامن کارکنوں کو گھسیٹا گیا، سڑکوں پہ مارا پیٹا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 126 دن کے دھرنے میں جس طرح ہم نے ان سے رویہ اختیار کیا، جس طرح ان کو پارلیمنٹ پہ حملے کے باوجود 2 سال اشتہاری ہونے کے باوجود ان کے اور ان کی قائدین کو، سینئر قائدین کو کچھ نہیں کہا گیا.
गिरफ्तार नहीं किया गया, इन्होंने मारा पीटा और पाकिस्तान में पोलराइजेशन कर दी। देखिए अब पोलराइजेशन की इंतहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर कोई आपको रुकावट करे तो आप रुकावट घेरा तोड़ें। भाई हम किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के इदारों के आमने सामने आई। यही तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान हद तक मामला ये चला कैसे पाकिस्तान गया? की- ये इस हद तक कैसे चला गया मामला? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता इस तहरीक को खून मिल जाए? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना देखिए करे। नाउज हम नहीं चाहते। कराची का वाकया किसने किया? हमने तो नहीं किया। किसकी गलती थी? अब अगर वही चीज जो है पंजाब में वाकया अगर होगा तो ये हमारी गलती नहीं होगी। हुकूमत के जो मिस हैंडलिंग है, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग है, ये सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आज तक पाकिस्तान की जितने 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में पार्लियामान में वजीर आजम पाकिस्तान किसी सियासी जमात के कायदीन को एक मेज पे बिठा चुके हैं। ये किसी जगह पे चाहे पाक भारत कशीदगी हो, चाहे कोरोना का मसला हो, चाहे मईशत का मसला हो, चाहे फैटफ की लेजिस्लेशन हो, ग्रे लिस्ट का मामला हो, किसी जगह के ऊपर भी वजीर आजम पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों को मेज पे नहीं बिठा सके। वह हुकूमत क्या होती है? हुकूमत माँ होती है, और माँ के आगे बच्चे जो हैं अगर बदअखलाकी कर दें तो माँ बदअखलाकी नहीं करती, माँ प्यार से समझा लेती है। ये तो मैं समझता हूँ सौतेली माँ है। और इन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के साथ कर दिया, हमें तो छोड़ दें। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा गरीब आदमी इस वक्त रो रहा है, चाहे वो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, चाहे वो मिडिल क्लास का बंदा है, वो सब लोग परेशान हैं। 70 रुपए की अगर पालक मिल रही है और 120 रुपए का अगर किलो मिल रहा है आलू, तो मुझे ये बताएं कि कहां पे पाकिस्तान की आवाम जाए और गरीब को 2 वक्त की रोटी कहां से नसीब होगी? तो हम ये गरीब की 2 वक्त की रोटी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको कोरोना के साथ ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अदारों से लड़ रहे हैं। हम अदारों से तो बिल्कुल हमारा मसला ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जमहूरी हक है, हमें एहतजाज करने दें। और क्या होना था? 2-2.5 महीने हमने एहतजाज करने थे, जलसे करने थे, हमने अपना काम करना था, और उसके बाद फिर और काम हो जाता। आप बैठते पार्लियामेंट में, आप कहते हैं आए, आपके जो जायज मुतालबात हैं, हम बैठते हैं। ठीक है मौसी साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है। ये सिर्फ इतनी आसान बात थोड़ी है कि हमने अपना काम करना था, महीने 2 महीने जलसे करने थे और क्या करना था हमने। आप हुकूमत गिराने के लिए बाहर निकल रहे हैं। आप जो जलसे कर रहे हैं उससे खदशा है कि वबा मजीद फैलेगी। तो इतना आसान मामला तो नहीं है कि सिर्फ जलसे कर दें, महीने 2 महीने में जलसे कर दें। एक ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाती हूँ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब आपने एक पोजीशन ले ली है और आप कह रहे हैं कि आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालने देंगे। कल अपोजिशन के कायदीन निकलते हैं, आवाम निकलते हैं और जलसा भी कर लेते हैं। सर कहाँ रह जाएगी आपकी रेट? कहाँ रह जाएगा लोगों को आप पर भरोसा कि जी आप उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे? क्योंकि इतनी जिस बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आ सकते हैं और जो पूरे मुल्क की अपोजिशन जमातें मिली हुई हैं, इनको रोकना तो बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए। रोकेंगे तो तसादुम होगा तो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर कि जी आपने टेबल पे मामला डील नहीं कर सके, आपने मुनासिब समझा कि तसादुम इख्तियार करें। तो दोनों तरफ से नुकसान तो आपका ही हो रहा है इस सूरत हाल में। देखिए मसूद, ये जो PDM है, आप इनको हम सबको इनकी हैसियत का तो पता है और इनके ऑब्जेक्टिव का भी पता है कि इनको कोई इकॉनमी का या कोई परेशानी नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी एक अपने आप को ज़िंदा रखना है सियासत में, जो इनकी ख़त्म होती जा रही है। और शायद जो आगे सेनेट का इलेक्शन है उससे पहले ये रेलेवेंट रहना चाह रहे हैं, अपनी पार्टियाँ बचाना चाह रहे हैं जो इनकी टूटना शुरू हो गई हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी लॉजिकल इस तरह है कि ज़रूर है पिछले कुछ अरसे में कोरोना कम हो गया था, जलसे जुलूस भी हुए, मार्केटें भी खुली, कारोबार भी खुले, लेकिन इस वक्त बहुत बुरी तरह वबा फैली हुई है। और हम इसलिए हमने भी इनको कहा, सारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स ने भी कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया कि हुकूमत जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, ये इस पे अमल दरामद करना चाहिए। अदरवाइज इनकी हैसियत तो सबके सामने है। सर हैसियत कुछ भी आप बताएं, मगर रोकेंगे कैसे? PTI आपने सुने ना, PTI की इनका जो बयानिया है, गिलगित बल्तिस्तान में PTI की 2/3 अक्सरियत से लोगों ने हमें वोट दिया है। अब रोकने के लिए हमारे पास जाहिर है जो इंतजामी मशीनरी है, हमें इनका सियासी खेलना भी पता है, इनका जमहूरी खेलना भी पता है। इसलिए हम एक हद तक रह के इनको रोक रहे हैं और लोगों को इनके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। रही बात कि हम इनके खिलाफ केसेस को बड़ी बार बार बातें करते हैं, तो केसेस जरदारी साहब के खिलाफ नवाज शरीफ ने बनाए,
چاہے وہ سارے محل کا کیس ہو, وہ $6 ملین صداقت ہو, بھائی یہ تو میں آپ پیٹ سے ہمیشہ پھاڑنا ہو, سنتا ہوں, یہ آپ گھسیٹنا ہو, بالکل سناتے ہیں, یہ ابھی سب جلسے کچھ پر انہوں نے بتائیں کرنا نا. تھا. اب آپ نے ایک پوزیشن لی ہے, اس پوزیشن لینے کے باوجود یہ باہر نکل کے جلسہ کر لیں گے. اگر ایسا کریں گے تو بھی آپ کا نقصان کہ آپ کی ریٹ نہیں ہے سر, آپ کی گرفت نہیں ہے, آپ نے بلا وجہ بات اس کو ہوا دی, اور اگر آپ روکتے ہیں تشدد ہوتا ہے تو بھی آپ کا اس میں نقصان ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی وجہ ہوتی ہے تو اس کی تمام تر جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ان جماعتوں پہ ہے. ہم نے تو پوری کوشش کریں گے کہ ان کو روکیں. یہ اگر ریٹ چیلنج کرتے ہیں تو ظاہر ہے ریاست کے پاس جو ہوتا ہے جو طریقہ وہ ریاست اپنا کرتی ہے. یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں پی ٹی وی کے. ان کو یاد ہے عمران خان صاحب پہ اور عارف علوی صاحب پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے کرائے تھے, ہمارے پہ آپ لاٹھیاں مارتے تھے, ہمیں آپ آنسو گیس ہمیں جب ہم دھرنے میں نکلتے تھے آپ لوگ کرتے تھے. ہمارا تو کوئی مقصد تھا, جو ہی ہمیں پتہ لگا کہ پشاور میں اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا, ہم دھرنے ختم کر کے قومی مفاد میں آگے تھے. اگر آپ نے یہ دھرنے کرنے ہیں, یہ جلسے کرنے ہیں, جب کورونا کی وبا کم ہو تو آپ کریں. ہمارے پاس تو دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے کہ ہم ریاست کی ریٹ کو انفورس کریں, لیکن پولیٹیکل بات ہے, ہم اس لیے بہت زیادہ سختی نہیں کر رہے. ورنہ یہ 2-4 جو یہ پارٹیاں جو گھسی پٹی پارٹیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کیا رہ گیا سختی کرنے کو, آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں, آپ پرچے کاٹ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ سختی نہیں کر رہے. آپ نے تالے ڈال دیے, آپ کہہ رہے ہیں سختی نہیں کر رہے. آپ دیکھیں تالے ان کے گھروں پہ تو نہیں ڈالے نا, یہ تو ہمارے گھروں پہ ریڈ کرتے تھے, یہ تو ہمیں گھروں سے اٹھا لیتے تھے. یقین مانے یہ جو دھرنا ہوا, میں تقریباً 120 دن اپنے گھر میں سو نہیں سکا. یہ روز آ کے پولیس بھیجتے تھے, ہم چھپ چھپا کے گزارا کرتے تھے. یہ سارے دندراتے پھر رہے, اور ہم تو کسی مقصد کے لیے تھے. یہ تو ہیں ہی کرپٹ مافیا, اور آپ سمجھتے ہیں آپ اوور ریئیکٹ نہیں کر رہے, آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, مگر لگتا ہے آپ شاید اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت احترام کے ساتھ میں آپ سے نہیں, اوور ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا. ہم غریب, ہم بلاول صاحب کے گھر میں کوئی فنکشن ہو, وہ تو وہاں پہ ٹیسٹ کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو مانگتے ہیں. نواز شریف صاحب ملک پہ آتے نہیں ہیں کہ جی یہاں ملک میں صحت کی حالات ٹھیک نہیں ہے, خود وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو, ہمارے صوبے کے لوگوں کو اگر یہ کورونا پھیلانے کا باعث بنتے ہیں تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو سر میں اوور ریئیکٹ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیر کے جلسے پہ کچھ نہیں کرتے, آپ دیر کے جلسے پہ کچھ نہیں کرتے, اور یہاں آپ کرتے ہیں, تو یہ اوور ریئیکٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیر کے جلسے پہ بھی ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو ان کے خلاف بھی پرچے ہونے چاہیے. یہ کوئی اس وقت کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کا بھی کوئی پروگرام ہے ان پہ بھی پرچے ہونے چاہیے. اسد عمر صاحب نے, لیکن یہ اس وقت تو یہ لوگوں کو مارنے کے مترادف ہے. پہلے انہوں نے لوگوں کو لوٹ مار کر کے مارا, انہوں نے پیسے لوٹے, کرپشن کی, ادارے برباد کیے, قرضے چڑھائے. آج یہ ہمیں ملک کی معیشت سنبھلی ہے تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے سر. فیصل کریم کنڈی صاحب, سر بہت ادب کے ساتھ میں آپ سے پوچھوں گا, احترام کے ساتھ, کہ یہ جو کل کی گیدرنگ ہوگی, کیا آپ یہ مناسب سمجھیں گے کہ اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ اس میں شامل ہوں, جیسے کہ آپ لوگوں سے توقع کر رہے ہیں کہ سب آئیں اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب کیونکہ بیمار نہیں آ سکتے ہیں, انہوں نے اپنی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو صاحبہ کو یہاں بھیجا ہوا ہے. وہ کل جلسے سے خطاب کریں گی, ہم سب پارٹی لیڈرشپ یہاں پر موجود ہوں گے. میرے دوست عباسی صاحب کے پاس جو ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس کوئی بات ڈسکشن کی نہیں ہوتی, اور چور اور ڈاکو نرو کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان اور دنیا کی تاریخ ہے ایک سب سے بڑا عجوبہ پشاور کی بی آر ٹی ہے, جس کو لوگ دھکے دے کے چلاتے ہیں, خود نہیں چلتی, دھکے دے کے چلاتے ہیں. ان کے ایک ایڈوائزر ہیں کامران بنگٹ صاحب ان کا نام ہے, ان کے سپوکس مین ہیں, ان کے انفارمیشن کے ایڈوائزر ہیں. وہ اس دن سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہنچ گئے کہ میری صبح پیشی اور تم نے یہ کام کرنا ہے. ان کو سپریم کورٹ کے جج نے 1 لاکھ جرمانہ کیا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اگر وہ 1 لاکھ جرمانہ ہو گئے تو سزاوار ہو گئے, تو کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں؟ اس کے متعلق تو عباسی صاحب کچھ نہیں کہیں گے کہ تم آپ کے وزیر کس حیثیت سے سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہنچ گئے کہ مجھے انصاف دو. کیا ان کو جوڈیشری پہ اعتماد نہیں تھا, اس جج پہ اعتماد نہیں تھا کہ آپ اسے گھر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے کہ اور منہ پکڑ کے چلے گئے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے پی ٹی آئی کے شاید ورکر ہیں, اسی لیے ان کے گھر پہنچ گئے. ان کو جوڈیشری پہ اتنا وہ تھا کہ بریک ہی نہیں مارتے, ججوں کے گھروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ چیزیں کریں. پھر دوسری بات آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل ہم بات مان لیتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہیں یہ سارے کیسز نون لیگ نے بنائے ہیں, تو آپ جو یہ ڈھول پیٹ رہے ہیں پچھلے 7-7.5 سال سے کے پی کے میں, اور 3.5 سال جو ہے 2.5 سال 3 سال جو ہے آپ فیڈرل میں ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ آپ بقول آپ کہ ہم چور اور ڈکیت ہیں اور کرپٹ ہیں, تو آپ تو ہمارے خلاف کچھ نہیں ڈھونڈ سکے. آپ تو ہمارے خلاف کچھ, آپ کے پاس کیسز نہیں ہیں, تو وہ ہمارے پولیٹیکل کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ بھی آپ کا بیانیہ جو ہے غلط ہو گیا.
اب آ جاتے ہیں NRO کی. آپ نے تو NRO خود دیا ہے, آپ نے پشاور BRT کو NRO نہیں دیا, آپ نے جو ہے اس کو جہانگیر ترین کو NRO نہیں دیا, آپ نے علیمہ باجی کو NRO نہیں دیا, آپ نے آٹا چور, بجلی چور, گیس چور, دوائیوں کو چوری کرنے والا جتنے بھی ہیں, مطلب ہے کہ سب کو آپ نے NRO نہیں دیا, یا ہم نے دیا ہے. کدھر گئے وہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے کیسز, کدھر گئے آپ کی وہ رپورٹ جس میں جو ہے چینی کے لوگوں کو آپ نے پکڑنا تھا اور ٹانگنا تھا, کدھر ہے وہ آپ کی رپورٹیں, کدھر, کیوں آٹا مہنگا اور اس ملک میں جو کہ زرعی ملک ہے آپ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے ایک منسٹر نے جو ہے غبن کیا ہے دوائیوں میں, آج دوائیاں کہاں پر پہنچ گئی, غریب آدمی سے پوچھیں نا دوائیاں کہاں پر پہنچ گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہماری معیشت ٹھیک ہوئی ہے, اگر آپ کی معیشت ٹھیک ہوئی ہوتی تو آج یہ مہنگائی پاکستان میں نہ ہوتی, آج یہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب لوگوں پہ نہ ہوتا. اب آپ کیا, اب جب ان سے بات کریں کہ یہ ماضی کا تحفہ ہے, بھئی آپ نے 2.5 سال میں جو آپ کے 200 معیشت کے رسو تھے انہوں نے کیا کیا ہے. آج میں ملتان میں بیٹھا ہوں, آپ نے تو 100 دن میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانا تھا, کدھر گئے وہ جنوبی پنجاب کے ٹھیکیدار. آپ نے ابھی اپنی گفتگو کا آغاز ہی کیا ایک جج صاحب کے رویے سے, جن کا بڑا پازیٹیو رویہ تھا, تو آپ کو یہ سب کچھ ہے آپ کے سامنے, آپ بھی عدالتوں میں جائیں, عدالتیں تو آزاد ہیں, اگر یہ آپ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہیں تو جب موقع ملے گا, جب ٹائم آئے گا عدالتوں میں ہم جائیں گے, ہم عدالتوں میں جائیں گے. ہم ابھی ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ہمارے پارٹی کے دوست گرفتار ہوئے ہیں, ہم ان کے خلاف ان کے جو ہے ان کو اس کے لیے اس کی عدالت سے رجوع, جہاں پر ہمیں ہے عدالت کے پاس جانے کی بات, ہم عدالت کیوں جائیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے 22 تاریخ کو جماعت اسلامی کو اجازت دے دی ہے سوات میں جا سکتے, ہمیں بھی ہے. آج انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہو سکا, آج پشاور کا جلسہ گزر گیا, انہوں نے ہمارے وہاں کے جو صدور ہیں, پارٹیز کے صدور ہیں, ان کے خلاف FIR درج کر دی ہے. یہ تو دیکھیں, یہ ہم تو کل رات کو صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگ یہاں پر ہیں, ہم ان کو پانی اور کھانا دینا چاہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ پانی کن لوگوں نے بند کیا تھا, کن کے اوپر بند کیا تھا, تاریخ لکھی ہوئی ہے. کھانا کس نے بند کیا تھا اور کن کے اوپر بند کیا تھا, یہ کہتے ہیں مدینے کی ریاست, مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ تو یزیدی فورس کا کام ہوتا تھا, یہ تو یزیدی حکومت کا کام تھا کہ یہ پانی اور کھانا لوگوں پہ بند کریں. انہوں نے بھی یہاں پر یہ کام کر دیا کہ پانی اور کھانا بند کر دیا. تو اس مثال کے میں یہ بھی تو ہے نا کہ جب شہادتیں دی گئیں تو اپنے کنبے کے ساتھ گئے, اپنے کنبے کے ساتھ شہادتیں دیں. اب یہاں پہ خطرہ ہے, ایک عام آدمی کو آپ بلا رہے ہیں. تو میں بریک کے بعد آ کر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ سے بھی, فیصل کریم کنڈی صاحب آپ سے بھی سوال کروں گا کہ جب آپ یہاں پر جائیں گے, اس خطرے کی جگہ پر جائیں گے, تو آپ لوگ, آپ کے قائدین تو اسٹیج پر ہوں گے, وہاں پر حفاظتی احتیاط بھی ہوگی, ماسک بھی آپ نے لگائے ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے یہ بھی SOPs میں ہوں کہ جن کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہے وہ نہیں آ سکتے ہوں گے وہاں پر, جیسے بلاول صاحب نہیں آ رہے, تو وہاں تو سب کچھ ہوگا. نیچے جو پبلک ہے اس کے لیے تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہوگا. تو کیا اس جہاد میں, اس جنگ میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا خطرہ نہیں ہے, ہم بھی آئیں؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک سر. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, اب یہ ضروری بھی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا کہ سب پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ مزاحمت کریں, تو اس مزاحمت کے فرض ہونے کے بعد سب کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ پہنچنا چاہیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خطرہ نہیں ہے اتنا, یا اگر خطرہ ہے تو اس کے لیے ہم شہادت دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایسا ہمیں نظر آئے گا کہ جو قائدین اسٹیج کے اوپر ہیں ان کے گھر والے نیچے عوام کے ساتھ ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل جب انہوں نے قاسم گیلانی کو گرفتار کیا ہے تو آپ کو خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کتنے لوگوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا, خود یوسف رضا صاحب کا بیٹا ہے, عوام کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے سارے آپ MNAs کی آج تصویریں نکال لیں جو وہاں پہ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, MNAs بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو عوام میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اسٹیڈیم کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. رات کو ہمارے MNAs MPAs ہمارے اسٹیڈیم کے بیچ میں سوئے ہیں. ہمارے وہ عبد الرحمان کانجو صاحب جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے بیچ میں رات کو سوئے ہیں, اور بھی MNAs جو ہیں اور MPAs جو ہیں وہاں پہ سوئے ہیں. تو ہم تو بالکل اندر ہیں, ہم تو عوام کے بیچ میں ہیں, ہم تو عوام کی قیمت میں بھی اس ساری صورتحال میں ہم تو بالکل عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. عوام کو تو تنہا یہ چھوڑ گئے, عوام کو مہنگائی کے سمندر میں دھکا دے کے, عوام کو سے 2 وقت کی روٹی چھین کے عوام کو تو تنہائی میں یہ چھوڑ گئے, پاکستان کو تنہائی میں لے گئے. پاکستان کے بہترین دوست متحدہ عرب امارات ہو گئے, آپ کا سعودی عرب ہو گیا, آپ کے لوگوں کو ویزے دینے انہوں نے بند کر دیے ہیں, ملک کو آئسولیشن کی طرف لے کے چلے جا رہے ہیں. ہماری سفارتی پالیسی کا فیلئر ہو گیا ہے. ہم پاکستان کو کس نے تنہا کر دیا ہے؟ عوام کو بھی تنہا چھوڑ دیا, پاکستان کو بھی تنہا چھوڑ دیا. پاکستان جب مشکل وقت میں, چائنا آپ سے ناراض بیٹھا ہے, CPEC آپ نے بند کیا ہوا ہے. بھائی آپ کس ایجنڈے پہ آئے ہیں؟ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں یا کسی فورن ایجنڈا پہ آئے ہیں؟
کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمدرد ممالک ہیں وہ آپ نے پاکستان کے مخالف بنا لیے، جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب سے کتنی ریمیٹنس آتی ہے؟ سب سے زیادہ ریمیٹنس جو پاکستان میں آتی ہے اوورسیز پاکستانی کی، وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے آتی ہے. اگر وہ آپ کے لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں دینا چھوڑ دیں اور ان ممالک میں انڈیا کے بندے، بھارتی شہریوں کو نوکریاں مل جائیں اور ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ نوکری نہ ملے، جاب نہ ملے، تو آپ کو پتہ ہے کتنے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے پاکستان میں. آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، آپ کی معاشی، آپ کی سفارتی، آپ کی قانونی، ہر قسم کی فیلئر کی وجہ سے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے، پاکستان کی عوام کو تنہا چھوڑ دیا ہے. اور ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے بلوچستان سے آپ کے جواب میں صداقت علی عباسی صاحب کہیں گے ریمیٹنسز بڑھ گئے اس دفعہ، زیادہ پیسے آ رہے ہیں. ریمیٹنسز تو بڑھ گئے، تو پھر آپ ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں جو ابھی $2 ارب آپ نے دینا ہے دسمبر میں واپس سعودی عرب کو، وہ جو مانگ رہے ہیں، اور آپ کی وہ ڈیٹ آ گئی ہے، ڈیو ڈیٹ، آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ آپ $1 ارب پہلے دے چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے متحدہ عرب امارات نے آپ کے لوگوں کی ویزے لگانا بند کر دیے، آپ کے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ کاروبار کرنا آپ کے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. آپ کیا کمال کر رہے ہیں؟ اور ریمیٹنسز اس لیے بڑھی ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں کاروبار بند ہو گئے اور لوگوں نے اپنا پیسہ واپس پاکستان بھیجا ہے. یہ ریمیٹنسز بڑھنا ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. معاشی طور کے اوپر انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ایک غریب آدمی اس وقت سڑک پہ رو رہا ہے. آپ یقین مانیے کہ اگلے الیکشن، اس وقت اگر پاکستان میں منصفانہ الیکشن ہو، جو جی بی کے الیکشن ہے اس کے بیچ میں بھی ان کے تو بندے ہار گئے، آزاد بندے انہوں نے ساتھ ملائی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی حکومت وفاق میں اور وہ 9 سیٹیں جیتے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہم لوگوں نے 16 سیٹیں جیتی ہیں. یہ 2 تائی اکثریت والا جھوٹ بولنا بند کر دیں. آپ نے آزاد لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. صحیح ہے، یعنی ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اور جو ظاہر سی بات ہے جو وعدے کیے تھے، حکومت جب الیکشن میں جاتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. صداقت بھائی، آپ کے لیے یہ مسئلہ ہے اس وقت کہ کرپشن ختم کرنے کی تو آپ نے بات کی تھی، اور کافی دن سے آپ سے یہ بات نہیں پوچھی کہ سر جو کرپشن ختم ہوئی ہے اس کا ملکی معیشت میں کچھ ریفلیکشن اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ہزاروں روپے جو ملک کے اندر کرپشن کے نظر ہو رہے تھے، وہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، وہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ رک گیا ہے. اور یہ اب $2 ارب آپ نے سعودیہ کو دینے یا دوسروں کو دینے، تو ہماری ڈیپینڈنسی کم ہو رہی ہے ان لوگوں پر، تو ہم ان کی باتیں زیادہ نہیں مان رہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ مسعود مجھے موقع دیجیے گا، آپ مجھے انٹرپٹ کر دیتے ہیں تو بات پوری نہیں ہوتی. پہلی بات یہ کہ 33 سیٹیں ہیں اس وقت جی بی کی، جس میں 22 پی ٹی آئی کے، تو یہ نکال لیں، یہ 2/3 میجورٹی ہے اگر آپ کو کیلکولیشن کرنی ہے. دوسری بات میرے بھائی نے کہی کہ ہم نے تو پتہ نہیں فورن پالیسی میں کوئی نقصان کر دیا. بھائی جب آپ جاتے تھے نا امریکہ اور برطانیہ تو ڈو مور کی ڈانٹ کھا کے آتے تھے. آج عمران خان سینہ تان کے نا تو دنیا کے مسائل حل کرنے میں اور امریکہ اور افغانستان کے مذاکرات پاکستان کروا رہا ہے، اور ہر طرف سے پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. رہی بات سعودی عرب ہے یا باقی ممالک ہیں، پاکستان نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. یہ باتیں کو آپ کی اور میری تھوڑی سمجھ سے بالاتر ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کتنا مضبوط فورن پالیسی میں ہو گیا کہ جہاں ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی آج انڈیا کو ڈانٹ پڑی ہے، اور جہاں ہمارے لوگ ڈانٹ کہا کہتے تھے آج ہم تعریفوں اور اس کا مرکز نگاہ بنے ہوئے فورن پالیسی میں پوری دنیا میں. رہی بات معیشت کی میرے بھائی، تو یہ جو $20 ارب کا ہمارا خسارہ تھا نا، یہ صفر ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی کام ہے. ریمیٹنسز بھی بڑھ رہے، ایکسپورٹ بھی بڑھ رہے، اور سر یہ 36 ارب کا جو قرضہ ہے اس کا بھی تو جواب دینا بھی ساتھ. سن لینا، اب مجھے پتہ تھا آپ مجھے پوری بات نہیں کرنے دیں گے. دونوں خسارے کم ہو گئے ہیں. 4 مہینے سے خوشی کی خبر سنیں، پاکستان نے شاید 17 سال بعد 4 مہینے سے پاکستان نے کوئی قرضہ نہیں لیا. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہوا ہے یہ بھی 17 سال پہلے ہوا تھا. تو یہ اتنی اچیومنٹس ہیں جو میرا خیال ہے میرے بھائی محسن شاہ نواز کو شاید سمجھ نہیں ہے یا وہ بولنا نہیں چاہ رہے. پوری دنیا کے ادارے پاکستان کو جس طرح کووڈ سے عمران خان نے نکالا ہے، وہ دنیا کہنے دینا مجھے 25,000 ارب سے 36,000 ارب آپ نے کر دیا جا رہے ہیں، اور پھر آپ جا رہے ہیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات. وہ تو انہی کی قسطیں دی ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں مسعود، میں جو بات کر رہا ہوں میں فیکٹس بتا رہا ہوں کہ پچھلے 4 مہینے میں پاکستان نے $1 قرضہ نہیں لیا. 5,000 ارب ہم واپس کر چکے ہیں. اس مہینے پچھلے مہینے کے مقابلے میں مہنگائی بھی گری ہے، آٹا بھی سستا ہوا ہے، چینی بھی $16 سستی ہوئی ہے. تو سر پھر 25,000 کے بجائے تو 20,000 ارب ہو جانے چاہیے تھے نا. یہ 36,000 ارب کیسے ہو گئے پھر؟
بھائی جان ہم نے واپس کیا نا جو قرضے کی قسطیں ہیں اور جو اس کا سود ہے وہ اگر نکال دیں تو پاکستان کے دونوں خسارے ختم ہو چکے ہیں. میں نے جو کہا جو کرنٹ اکاؤنٹ کی جو خسارے کی کیلکولیشن ہے وہ پاکستان کی کسی بھی ملک کی بنیادی چیز ہوتی ہے معیشت کو چیک کرنے. میرے خیال میں سر ہم کسی ایک کمپوننٹ کو اٹھا کر اس پر بات کر کے معیشت کا احاطہ نہیں کر سکتے. معیشت کو دیکھنا ہوگا تو اس کے تمام کمپوننٹ کو سامنے رکھنا ہوگا. ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آ کر ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ کل تینوں ہمارے معزز مہمان کیا صورت دیکھ رہے ہیں ملتان کی, کل کیا ہونے جا رہا ہے ملتان میں. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک طرف احتجاج چل رہا ہے, دوسری طرف مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے. 1 دسمبر سے اب خبریں یہ ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی. پیٹرول بڑھے گا تو دیگر اشیاء پر بھی اس کا اثر آئے گا, تو اپوزیشن کو مزید کہنے کو ملے گا مہنگائی بڑھ گئی ہے. عوام اپوزیشن کے ساتھ مزید جڑیں گے. لیکن کل پر نظر ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب وقت تھوڑا کم بچا ہے, ذرا جلدی سے ریپ اپ کیجیے گا اس بات کو کہ کل ہم کیا دیکھیں گے ملتان میں. جلسہ ہوگا, اب یہ روکیں گے تو کیا تصادم ہوگا, کیا ہوگا کل؟ دیکھیں کل ملتان میں جلسہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے. ہم بڑے پرامن طریقے سے اور جمہوری طریقے سے جلسہ گاہ جائیں گے, اسٹیڈیم جائیں گے, اپنے ورکروں کے ساتھ جائیں گے, اور اگر رکاوٹیں کھڑی گی ہم وہ رکاوٹیں بھی عبور کریں گے. اگر حکومت کوئی فورس استعمال کرے گی جو کہ ان کی خواہش ہے فورس استعمال کرے تو ہم اس کا جواب اسی طریقے سے دیں گے. لیکن ہم جلسہ اسی اسٹیڈیم میں کریں گے اور کل ہی کریں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم وہاں پر جلسہ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, صداقت علی عباسی صاحب. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. اللہ کرے کہ جو بھی ہو بہتر ہو, لوگوں کے لیے بہتر ہو. احتجاج کا اگر راستہ اختیار کیا ہے پی ڈی ایم نے تو وبا سے بچانے کے لیے ایس او پیز جو بھی وہاں پر جائے اس کا میری تو درخواست ہوگی کہ وہ اس پر عمل کرے اور وبا بھی نہ پھیلے. جلسہ کرنا ہے تو چلیں وہ بھی کر لیں, اور کسی قسم کی طاقت کا استعمال بھی نہ ہو, کیونکہ تشدد طاقت کا استعمال یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.